अब हमें गामदी साहब बताएं जरा कुरान से, ये तीन लोग कौन हैं, तीन तरह के, ये बताएं कौन से सहाबा हैं जो साबिकुन अव्वलून हैं, कौन से हैं जो मुनाफिकीन थे जो उसमें घुसे हुए, क्योंकि वो तो सहाबा को भी नहीं पता थे, और ज़ूर को भी बाद में वही के जरिए बताया गया जो सिर्फ हुज़ैफा को पता है, बाकियों को नहीं बताया गया, और तीसरे मिले जुले अमाल करने वाले जिनको अल्लाह ताला मुस्तकबिल में जज करे। हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली के तो नाम ही अब कुरान में नहीं है, तो ये क्या कुरान से मुकदमा पेश करेंगे? और वंस अगर ये अहादीस में आएंगे, फिर ये नहीं होगा कि जो अहादीस अहले बैत की शान में है उसको ये कह के ठुकरा देंगे कि ये तो अकल में नहीं बैठती हैं। फिर तो कल को शिया भी कहेंगे कि जो हजरत अबू बकर उमर की शान में बुखारी मुस्लिम में हदीसें ये नासमियों ने गढ़ी हैं। हदीस अम्मार के अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, ये हदीस मुतवातिर है। इस हदीस के रावी कई एक असहाब हैं, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, हजरत अबू सईद खुदरी हैं, हजरत अमर बिन आस, हजरत मुआविया भी हैं जो उनके मुखालफीन थे, वो खुद रावी इन अहादीस के। मैं समझता हूँ कि गामदी साहब ने मेरे मौकिफ की तायीद कर दी है। उनको ये पता चल गया है कि बुखारी मुस्लिम की अगर हम ये हदीस से मान लें तो बनु उमैया का पत्ता साफ, हाँ, इसलिए वो इनकार कर रहे हैं। लिहाजा मैं गामदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन हदीसों का जो फार्म मैं ले रहा था आपको भी समझ आ गई है कि बनु उमैया का पत्ता साफ है। लिहाजा बेहतर ये है कि हदीसों से जान छुड़ाओ। और ये गामदी साहब के एक स्टूडेंट ने मुझे खुद कहा कि हम हदीसों को उस तरह उज्जत नहीं मानते, लेकिन जहां तक आपका करबला वाला रिसर्च पेपर है इस मामले में हम आपके साथ हैं कि अहले हदीस देवबंद और बरेलवी झूठे हैं, आप सच्चे हैं, क्योंकि जिन चीजों को वो माने हुए हैं उससे वही रिजल्ट निकलता है जो आप निकाल रहे हैं। उनको चाहिए कि मुनकरीन हदीस हो जाए हमारी तरह। इस वक्त गामदी साहब की वजह से जो इफ्तार टूटी है, मुझ पे तो टूटी ही नहीं है, वो तो मेरे हक में है, क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने उसमें खुद बोल के कहा है कि आपको पता है ये इस हदीस का मतलब क्या है फिर बुखारी की, कि अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो जमात दोज़ख की तरफ बुलाएगी। जी हमें पता है, हमारे मुखालफीन को भी पता है। सहाबा कराम की अजमत की बातें करना इनका सिर्फ एक ढकोसला था, वरना अगर ये लोग अमीर मुआविया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो अमीर मुआविया तो चीज ही कोई नहीं। अम्मार बिन यासिर की कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्हें पता है कि फिर लोग पूछेंगे कि किस रज़ियल्लाहु अन्हु ने, किस रज़ियल्लाहु अन्हु के कहने पर इस रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया। ये वजह है पीछे। लोग कहते हैं जी कि आपने कह दिया करोड़ों मुआविया एक अम्मार के बराबर नहीं, इस पे रुजू करें। जी मैं रुजू करता हूं, अल्लाह ताला मेरी गलती माफ करे, खरबों मुआविया एक अम्मार के बराबर नहीं, और मैं मुस्लिम शरीफ से साबित करूंगा, आपको बुखारी शरीफ से साबित करूंगा। यानी एक पाव गंदम मेरे अब्दुर्रहमान बिन औफ ने जो अल्लाह की राह में दी, खालिद इब्न वलीद तुम ओहद पहाड़ जितना सोना भी खैरात कर दो तो उसके बराबर नहीं हो सकते। जाके सुपर कंप्यूटर पे कैलकुलेट करवा ले, रेशो प्रोपोर्शन निकाल लेना कीमत की, एक पाव गंदम की कीमत और 4.5 किलोमीटर पे फैले हुए ओहद पहाड़ जो चटियल पत्थरों का है उसके बराबर सोना कैलकुलेट करें। सर सोना तो 1 तोला आजकल 1,15,000 तकरीबन हुआ है, चले मोटा करके 1 लाख भी लगा ले, इतना सा सोना 1 लाख का है, तो लाख का फर्क तो यही निकल आया है। इतनी जगह पे करोड़ों मुआविया पूरे हो जाएंगे, और 4.5 किलोमीटर पे तो खरबों नहीं खरब, हाँ खरब। और अली की तो बात ही नहीं हो रही सर, अली की कैसे बात होगी? अली का नाम लेना छोड़ दें आप सर, अली को कोई नहीं पूछ सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हदीस अम्मार पर गामदी साहब ने कहा है कि वो सेहत के लिहाज से, ये गामदी साहब ने जो कुछ कहा है, गामदी साहब से हुज्जियत हदीस पे बात होगी, वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मेरा क्लिप आ जाएगा सारे रेफरेंस लगा के कि गामदी साहब से हमारा इख्तलाफ हदीस अम्मार के ऊपर नहीं है। वो तो इससे बड़ी बात नज़ूल ईसा की हदीसें जो बुखारी मुस्लिम में, वो तो उनको फ्रॉड समझते हैं, तो उनसे हमारा इख्तलाफ हदीस अम्मार के ऊपर नहीं है, बल्कि हमारा इख्तलाफ हुज्जियत हदीस के ऊपर है। हदीस अम्मार के अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, ये हदीस मुतवातिर है। इस हदीस के रावी कई एक असहाब हैं, हजरत अबू हुरैरा रावी हैं, हजरत अबू सईद खुदरी हैं, हजरत अमर बिन आस, हजरत मुआविया भी हैं जो उनके मुखालफीन थे, वो खुद रावी इन अहादीस के। उनसे हमारा इख्तलाफ ये नहीं है। हम उन्हें कहेंगे कि आप अपने दलाइल में तो जाली रवायतें भी पेश कर दें, और जब अपने खिलाफ आए तो आपने एक फिक्स किया हुआ रिजल्ट, तो हम आपके साथ मुत्तफिक नहीं होंगे जब तक आप हदीस को हुज्जत नहीं मानेंगे। या फिर हम आपके साथ पहले एक मैच खेल लेते हैं, उसे क्या कहते हैं जो शुरू में मैच खेला जाता है, वार्म अप मैच खेल लेते हैं कि हदीसों को छोड़ देते हैं। हम कुरान से गामदी साहब से मैच खेल लेते हैं कि आपने जो कुछ बनु उमैया के दिफा में, मलूकियत के दिफा में मुकदमा पेश किया है, इसे जरा कुरान से साबित करें।
قرآن میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100، 101 اور 102 میں آیا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صحابہ کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. صحابہ یہاں میں کہہ رہا ہوں قانوناً حضور کے ساتھی. بخاری مسلم میں آیا کہ جب عبداللہ ابن ابی کے قتل کی بھی اجازت جب حضرت عمر نے مانگی تو حضور نے کہا چھوڑ دو، لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے، کیونکہ کلمہ گو تو تھا وہ. تو سورہ توبہ کی ان 3 آیات میں، جس پہ میرا مسئلہ 96 بھی ریکارڈڈ موجود ہے، 3 کیٹیگریز حضور کے ساتھیوں کی بتائی گئی ہیں. سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے مہاجرین انصار، اہل ایمان پکے. دوسرا کہا گیا مدینے کے ارد گرد اور شہر مدینہ میں منافق ہیں جو اتنے پکے ہیں کہ جن کو اے نبی تم بھی نہیں پہچانتے، جن کا نام بعد میں حضرت حذیفہ کو بتایا گیا، جس کے بارے میں مسلم میں حدیث ہے 7035 کہ ان کو دوبیلا پھوڑا نکلے گا اور سینے تک اس کی تپش آئے گی، جو میں نے نہیں کبھی بھی بتانا کہ کس کی موت دوبیلا سے ہوئی ہے، پھوڑے سے. اچھا، تیسرا کہا گیا ملے جلے اعمال کرنے والے. اب ہمیں غامدی صاحب بتائیں ذرا قرآن سے یہ 3 لوگ کون ہیں، 3 طرح کے، یہ بتائیں کون سے صحابہ ہیں جو سابقون الاولون ہیں، کون سے ہیں جو منافقین تھے جو اس میں گھسے ہوئے، کیونکہ وہ تو صحابہ کو بھی نہیں پتا تھے اور حضور کو بھی بعد میں وہی کے ذریعے بتایا گیا جو صرف حذیفہ کو پتہ ہے، باقیوں کو نہیں بتایا گیا. اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے جن کو اللہ تعالیٰ مستقبل میں جج کرے گا. ان کو تو چھوڑ دیں، جن کے بارے میں اسپیسیفکلی آیا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ الفتح کے اینڈ پہ محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار، اس کے اینڈ پہ بھی اللہ نے فرمایا منہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان میں سے بھی جو یعنی اس ٹریک پہ چلے گا، ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، ان میں سے بھی ان کے لیے اجر عظیم ہے. یعنی وہ درخت کی حد تک تو میں راضی ہوں لیکن بعد میں وہ اس پہ قائم بھی رہے. منہم کے الفاظ ہیں، رضی اللہ عنہم وہ ہیں اصحاب شجرہ جن کے بارے میں مسلم میں حدیث ہے کہ جو درخت کے نیچے میری بیعت کر رہے ہیں انہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. لیکن مسند احمد میں یہ ہے کہ ابو الغادیہ اصحاب شجرہ میں سے اس نے حضرت عمار کو قتل کیا اور روتا تھا، اور مسند احمد میں یہ ہے وہ اس حدیث کی وجہ سے پریشان تھا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں. اسی پہ شیخ البانی نے کہا کہ اب صلح حدیبیہ کی فضیلت اس سے اٹھ گئی کیونکہ یہ اسپیسیفک آ گیا تو حکم عام اٹھ گیا. منہم تو پھر ہم قرآن سے کہیں گے آپ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کے تو نام ہی اب قرآن میں نہیں ہے، تو یہ کیا قرآن سے مقدمہ پیش کریں گے؟ اور ونس اگر یہ احادیث میں آئیں گے پھر یہ نہیں ہوگا کہ جو احادیث اہل بیت کی شان میں ہیں اس کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیں گے کہ یہ تو عقل میں نہیں بیٹھتی ہیں. پھر تو کل کو شیعہ بھی کہیں گے کہ جو حضرت ابوبکر عمر کی شان میں بخاری مسلم میں حدیثیں یہ ناسمیوں نے گھڑی ہیں. کہہ سکتے ہیں نا؟ پھر آپ کہاں پہ جا کے رکیں گے؟ اس طرح تو نہ کریں. اور کئی تو راوی ایسے ہیں کہ جن کو یہ شیعہ کہہ کے ٹھکراتے ہیں، امام زہری کو جو امام مالک کے استاد تھے، حدیث کے سب سے بڑے امام ہیں، بلکہ اس امت میں آپ کہہ لیں کہ علم حدیث کے بانی ہیں وہ ابن شہاب زہری. ان کی تو حضرت ابوبکر عمر کی شان میں بھی حدیثیں ہیں، بخاری مسلم میں ان کی درجنوں احادیث ہیں. تو کبھی کہہ دیتے ہیں یہ شیعہ ہے جس نے حدیث قرطاس روایت کی ہے. آپ کو حدیث قرطاس نظر آ رہی ہے، وہ کاغذ قلم والی حدیث جو حضرت ابوبکر عمر کی شان میں انہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں، وہ نہیں آپ کو نظر آ رہی؟ ثقیفہ بنی ساعدہ والی پوری حدیث اور کئی احادیث. تو خدا کا خوف کریں. تو میں غامدی صاحب والی بات کروں گا کہ اصول اور مبادی پہ بات ہوگی، تو مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حجیت حدیث پہ بات کرنی ہے تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث موجود ہیں جو حدیث کو حجت مانتے ہیں، وہ علماء آپس میں بحث کریں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے اس معاملات میں جانے کی. تو باقی میں سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب نے میرے موقف کی تائید کر دی ہے. ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ بخاری مسلم کی اگر ہم یہ حدیث سے مان لیں تو بنو امیہ کا پتہ صاف ہے. ہاں اس لیے وہ انکار کر رہے ہیں. لہذا میں غامدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان حدیثوں کا جو فارم میں لے رہا تھا آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ بنو امیہ کا پتہ صاف ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ حدیثوں سے جان چھڑاؤ. جس طرح حنفیوں نے بخاری مسلم کی رفع الیدین والی حدیثوں کو کہا کہ جی یہ تو جو ہے نا وہ آپس میں یعنی ان میں ایمبیگوٹی موجود ہے، تو اس لیے ہم ان کا انکار کرتے ہیں. تو غامدی صاحب دراصل، اور یہ غامدی صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے خود کہا کہ ہم حدیثوں کو اس طرح حجت نہیں مانتے، لیکن جہاں تک آپ کا کربلا والا ریسرچ پیپر ہے اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ اہل حدیث دیوبند اور بریلوی
جھوٹے ہیں، آپ سچے ہیں، کیونکہ جن چیزوں کو وہ مانے ہوئے ہیں اس سے وہی رزلٹ نکلتا ہے جو آپ نکال رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ منکرین حدیث ہو جائیں ہماری طرح۔ تو میں نے کہا میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ریسرچ پیپر پڑھ کے یا پکے اہل حدیث ہوں گے، پکے سنی ہوں گے، یا وہی ہوں گے جو میں ان کو شروع سے کہہ رہا ہوں، ٹون قرآن و حدیث کو چھوڑ کے اپنے بابوں کی تعلیمات پر۔ تو اسی طریقے سے آپ سمجھیں اس بات کو، اصول پہ بات ہوگی۔ قادیانی آ کے ہم سے یہ کہیں گے نا کہ جی ہم منفی ہیں تو ہم رفع دین نہیں کرتے، آپ رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہیں گے نہیں، ہمارا آپ سے اصولی اختلاف ہے کہ آپ نے جھوٹی نبوت کلیم کی ہے۔ جب تک ختم نبوت پہ بات نہیں ہوگی ہم آگے کسی جگہ بات نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے دیوبندیوں سے المحند پہ بات ہوگی تو اگلی باتیں ہوں گی۔ غامدی صاحب سے حجیت حدیث پہ بات ہوگی اگر کرنی ہوگی، مجھے نہیں کرنے کی ضرورت، کیونکہ اس وقت غامدی صاحب کی وجہ سے جو افطار ٹوٹی ہے، مجھ پہ تو ٹوٹی ہی نہیں ہے، وہ تو میرے حق میں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے، انہوں نے اس میں خود بول کے کہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے پھر بخاری کی، کہ عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی۔ جی ہمیں پتہ ہے، ہمارے مخالفین کو بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوڑ دیں، غامدی صاحب سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، ہم بلکہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مقدمہ مانا ہے، اور انہوں نے، ہمیں ضرورت ہی نہیں، غامدی صاحب تو ہمارے کمپیٹیٹر ہی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک توحید کے اوپر کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کے اوپر نوست ڈال دی ان کی بدعمالیوں کے سبب اور اہل بیت سے بغض کے سبب کہ توحید کا کام انہوں نے چھوڑ دیا، ان کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں۔ اور جو پکے موحدین ہیں، جو اس طریقے سے قبر پرستی اور بابوں کے خلاف بولتے ہیں کہ جو نہ ان کے علماء کی کبھی جرت رہی ہے نہ آندہ ہوگی، ان کے خلاف سارے توپوں کا رخ کیا ہوا ہے۔ اچھی بات ہے، مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے۔ میں اصل میں آپ کا یہ چہرہ بے نقاب کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو توحید کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا یہ ایک حادثہ تھا۔ بریلویوں نے عشق رسول کا جو لبادہ اوڑھا ہوا ہے یہ ایک حادثہ ہے، کیونکہ ان کے کلچر میں ان کو سکھایا جاتا ہے۔ ذرا سے ہٹ کے اسی نبی کی حدیث انہیں بتائی جائے بخاری مسلم سے، وہ نہیں مانتے۔ اہل حدیث نے بخاری مسلم کی جو رٹ لگائی ہوئی تھی نا، یہ بس رفع الیدین تک یہ حادثے تھے۔ جب انہیں بنو امیہ کی بدماشیاں بتائی گئی نا، پھر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ شیعہ کے اندر جو عشق اہل بیت تھا نا، وہ اس وقت تک تھا جب تک ہم نے ناج البلاغہ سے خلفائے ثلاثہ کی شان بیان نہیں کی تھی۔ جب انہیں بتائیے تو اب ان کو بھی ہاتھ پاؤں پڑ گئے، ٹھیک ہے۔ اور یہی حال دیوبندیوں کا ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کی باتیں کرنا ان کا صرف ایک ڈھکوسلا تھا، ورنہ اگر یہ لوگ امیر معاویہ کانفرنس کر سک رہے ہیں تو امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں۔ عمار بن یاسر کی کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ وجہ ہے پیچھے۔ عمار بن یاسر وہ ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر دیا۔ اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے؟ وہ زبان جو شیطان سے محفوظ۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک لبالب بھرا ہوا ہے ایمان سے۔ 2 سرٹیفکیٹ۔ تیسرا سرٹیفکیٹ جو بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جی اسلام کے پہلے شہداء عمار ابن یاسر کے ماں باپ ہے۔ ماں باپ کو تو شہید بتایا گیا ہمیں بچپن سے، عمار کو کس نے مارا اور کیوں مارا یہ کبھی بتایا کیا؟ اگر یہ اسلام کے شہداء بتانے پہ ہی اتنے مخلص تھے تو عمار کے ماں باپ کو تو شہید بتایا۔ عمار ابن یاسر جو خود شہید ہوئے، ان کو کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ بتایا؟ عمار ابن یاسر کا جلوس کبھی نکلا ان کی شان میں؟ نہیں۔ مارنے والوں کو بھی پتہ ہے، مسند امام احمد میں ابو الغادیہ نام کا پورا چیپٹر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں۔ انہوں نے عمار ابن یاسر کو شہید کیا اور پوری زندگی روتے تھے وہ۔ مسند احمد میں تفصیل موجود ہے، کیونکہ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے تھوڑی کوشش کی کہ ابو الغادیہ کو بچائیں، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر
درخت کے نیچے بیعت کی ہے انہیں آگ نہیں چھوئے گی، تو ابو الغادیہ کو وہ فضیلت کفایت کر جائے گی۔ تو محدث اعظم سعودیہ البانیہ سے جو شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں گرفت کی۔ انہوں نے کہا یہ بہت مشکل تعویل آپ کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں پر خاص فتویٰ آ جائے وہاں پر فضیلت عام اٹھ جاتی ہے۔ چونکہ عمار کے قاتل کے لیے خاص یہ بات آ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، لہذا اب اس کے اوپر سے عام فضیلت اٹھ جائے گی۔ تو ابو الغادیہ کس کی فوج میں تھا، وہ کون تھا، وہ سب کو پتہ ہے۔ تیسری پارٹی کہاں سے آ گئی؟ جو لوگ کہتے ہیں نا تیسری پارٹی، انہیں کہو پھر ابو الغادیہ کو خارجی کہیں، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مسند احمد میں ابو الغادیہ کی حدیثیں ہیں نبی علیہ السلام سے، تو نبی علیہ السلام کے صحابی کو تو خارجی نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ کہانی کرانا ہے، پرانے زمانے کی کہانی ہے، ہمارے پمفلٹ میں ہر چیز موجود ہے، تو بحث بڑی لمبی ہو جائے گی، بڑی دور تک جائے گی۔ میں صرف اس کو کنکلوڈ کروں جو گفتگو میں کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے کہہ دیا کروڑوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں، اس پہ رجوع کریں۔ جی میں رجوع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف کرے، خربوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں، اور میں مسلم شریف سے ثابت کروں گا، آپ کو بخاری شریف سے ثابت کروں گا۔ سنیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور مسلم میں تفصیل ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے جذبات میں آ کر عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی، اور یہ کیوں گالیاں دی تھی اس کی تفصیل حافظ ابن کثیر نے سورۃ الحدید کی 10 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھ دی ہے۔ وہ 10 نمبر آیت ہے نا سورۃ الحدید کی، کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے، اس کی تفسیر میں لے کے آئے، اور کچھ حصہ اس کا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب خالد بن ولید نے ایک قوم کے اوپر بغیر تحقیق کے چڑھائی کر دی اور انہیں قتل کیا، اور وہاں صحابہ میں اختلاف ہوا، وہ قبائل اجڑ تھے، ان پڑھ تھے، اعرابی تھے، انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے، ہم اپنے دین سے پھر گئے، اور اس سے مراد وہ یہ کہہ رہے تھے ہم اپنے بت پرستی کے دین سے پھرے۔ خالد بن ولید یہ سمجھے یہ کہہ رہے ہیں ہم اسلام چھوڑ گئے، قتل کرنا شروع کیا۔ باقی صحابہ نے مخالفت کی، انہوں نے اپنے جو انہوں نے گرفتار کیے تھے انہیں قتل نہیں کیا، اور کہا ہم نبی اسلام کے پاس آئیں گے۔ اس وقت نعرہ بولا جاتا تھا اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا، لیکن ان اجڑ لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ نبی اسلام کے پاس جب شکایت آئی تو آپ جلال میں آپ نے 2 دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ، خالد بن ولید نے جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں جو اس نے یہ حرکت کی ہے۔ اس موقع پر ہی عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کا جھگڑا ہوا تھا، یہ حافظ ابن کثیر نے نقل کیا، اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ خالد بن ولید نے جب عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی تو وہ شکایت لے کے حضور کے پاس آئے، آپ علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے فرمایا خالد سے فرمایا تھا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے نہیں، وہ تو انڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹلی خالد بن ولید سے کہا کہ تم اب احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو۔ تو میرے صحابی نے 1 مد 600 گرام آدھا کلو گندم جو خیرات کی تھی اسے نہیں پہنچ سکتے، اس کے آدھے کو بھی، یعنی 1 پاؤ گندم میرے عبد الرحمن بن عوف نے جو اللہ کی راہ میں دی، خالد بن ولید تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دو تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جی وہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، احد پہاڑ، یہ مسلم شریف میں پوری حدیث ہے، کیونکہ مسلم کی اگر حدیث بیان ہوگی تو پھر پتا چلے گا کہ نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی بعد میں مسلمان ہونے والوں کو کہا کہ تم سینئر مسلمانوں کو گالی مت دو۔ پھر تو لوگ پوچھیں گے پھر بنو امیہ حضرت علی پہ کیوں سب و شتم کرتی رہی، جو صحیح مسلم میں ہے 6229 لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر لعنت ہو، سب کا ترجمہ مسلم میں خود ہوا ہے لعنت۔ پھر لوگ یہ بھی پوچھیں گے، مسلم شریف میں دوسری حدیث سعد بن ابی وقاص نے امیر شام کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، حضرت علی کو سب کرنے سے انکار کیا، لوگ یہ بھی پوچھیں گے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا یار آدھی حدیث بیان کرو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، پوری حدیث بیان نہیں کی۔ اب وہاں نبی علیہ السلام نے کیا کہا، 1 پاؤ گندم میرے سینئر صحابی نے جو خیرات کی، تم اب احد پہاڑ جتنا
सोना खैरात कर दो, बराबर नहीं हो सकते। ओहद पहाड़ आपको पता है कितना है? 4.5 किलोमीटर पे फैला हुआ है, चटियल पत्थरों का पहाड़ है। उसकी आप डेंसिटी कैलकुलेट करें, मेरा तो कैलकुलेटर फेल हो गया था, किसी के पास सुपर कंप्यूटर है तो कैलकुलेट कर ले कि 4.5 किलोमीटर पे फैले हुए ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर ऊंचे उस पहाड़ पत्थर की डेंसिटी कैलकुलेट करें, फिर उसके बराबर सोना और उसकी कीमत निकाले, और फिर दूसरी तरफ 1 पाव गंदम की कीमत निकाले, तो सर ये अरबों नहीं खरबों की गेम निकलेगी। लिहाजा मैंने बुखारी और मुस्लिम से साबित कर दिया, और ये भी मैं अभी आगे चलूंगा। खालिद इब्न वलीद फतेह मक्का से पहले के मुसलमान हैं, लेकिन सुलह हुदैबिया के बाद हुए हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने सुलह हुदैबिया के बाद और फतेह मक्का से पहले मुसलमान होने वालों को भी अब्दुर्रहमान बिन औफ के बराबर नहीं होने दिया, और जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए हैं वो हजरत अली के बराबरी का करें, वो तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो मैंने ये रुजू करता हूं, मैंने जो कहा था करोड़ों मुआविया, मैं कहता हूं खरब हा खरब मुआविया एक अम्मार इब्न यासिर के बराबर नहीं है, और मैंने बुखारी मुस्लिम से साबित कर दिया। जाके सुपर कंप्यूटर पे कैलकुलेट करवा ले, रेशो प्रोपोर्शन निकाल लेना कीमत की, 1 पाव गंदम की कीमत और 4.5 किलोमीटर पे फैले हुए ओहद पहाड़ जो चटियल पत्थरों का है उसके बराबर सोना कैलकुलेट करें। सर सोना तो 1 तोला आजकल 1,15,000 तकरीबन हुआ है, चले मोटा करके 1 लाख भी लगा ले, इतना सा सोना 1 लाख का है, तो लाख का फर्क तो यही निकल आया है। इतनी सी जगह पे, इतनी जगह पे करोड़ों मुआविया पूरे हो जाएंगे, और 4.5 किलोमीटर पे तो खरबों नहीं खरब हा खरब। और अली की तो बात ही नहीं हो रही सर, अली की कैसे बात होगी? अली का नाम लेना छोड़ दें आप सर, अली को कोई नहीं पूछ सकता, उनका तो जिक्र ही ना करें।